हुकूमती वक्त को चाहिए कि इसमें ज़रा होश से काम ले, क्योंकि कट गाड़ियाँ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आजस लोगों के पास है। कालाम रोड तो बना हुआ है, लेकिन जो कालाम रोड पे जो ब्रिजेस का मसला है, पुलों का मसला है, ये एक अजाब बना हुआ है। सियाहत के लिए जितने पोस्टें आते हैं वो तहसीली कालाम के नौजवानों को दिया जाए। सिविल अस्पताल मदीन काफ़ी अरसे से वो बंद पड़ा हुआ है। बिल्डिंग्स की खूबसूरती डॉक्टर्स से होती है, इसमें वी वांट डॉक्टर्स, इसमें हम डॉक्टर्स चाहते हैं। एक बदतरीन फ्लड आया था, सबसे ज़्यादा नुकसान तिराद दरा और शाहग्राम में हुआ था। खासकर शाहग्राम की तो तबाही हुई है। पिछले दिनों वहाँ कुछ लोगों को कुछ पैसे दिए गए हैं, ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं थे ये पैसे। मदीन टू बिशीग्राम, मदीन टू डबरगे, ये एक मौत का कनवा है। रोड तो मैं इसको कह नहीं सकता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आज मैं कुछ अहम इश्यूज़ के बारे में और सोशल मीडिया पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये काफ़ी अहमियत के हामिल है। हुकूमती वक्त को चाहिए कि मेरे इन बातों पे ज़रा गौर करे और फ़ौरन इस पे अमल भी होना चाहिए। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने नाज़रीन के तरफ जो मुझे इस हालत में फ़ॉलो करते हैं और अभी इस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, उसको मेरा अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद जो अहम मौज़ूआत की तरफ मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं आता हूँ कट गाड़ियों की तरफ। हुकूमती वक्त को चाहिए कि इसमें ज़रा होश से काम ले, क्योंकि कट गाड़ियाँ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आजस लोगों के पास है, ये कोई लिंगलार लोगों के पास नहीं है। कट गाड़ियों आसमान से वो बरसे नहीं है, वो इन रोडों पे आए हैं। कहाँ से आई है सबको मालूम है, किसने यहाँ तक पहुँचाई है ये भी सबको मालूम है, कहाँ कहाँ बन रहे ये भी सबको मालूम है। इनकी जो सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए। अभी जिन लोगों ने ख़रीदा है ये लोग आजिज़ लोग हैं, और ये मेरे ख्याल में सब के सब गाड़ियाँ जो है, कोई बड़ा आदमी क्यों अपने पास कट गाड़ी रखे, ये गाड़ी गरीबों के पास है। और पाकिस्तान में आबादी भी 85% आजिज़ लोगों की, गरीबों की है। ख़ासकर हमारे सवाद में ये तो रोज़गार का बहुत बड़ा ज़रिया है। हुकूमती वक़्त को चाहिए कि कट गाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनको मुकम्मल छूट दिया जाए, क्योंकि मैं ख़ुद लोगों के बारे में जो सुन रहा हूँ और जो लोग बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आजिज़ लोगों के पास है। हुकूमती वक़्त को चाहिए कि कट गाड़ियों के बारे में पॉलिसी वाज़ेह करके मुकम्मल छूट दिया जाए, ताकि लोग अपनी रोज़गार करें। जो हुकूमत रोज़गार दे नहीं सकते तो इसको छीनने का कोई हक़ नहीं है रोज़गार। बराए मेहरबानी करके कट गाड़ियों के बारे में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। ऐसा न हो कि लाखों लोग बेरोज़गार भी हो जाए और सड़कों पर निकले, फिर हुकूमत के लिए इनका काबू करना बहुत मुश्किल होगा। बराए मेहरबानी करके कट गाड़ियों के बारे में जितना जल्दी मुमकिन हो बेहतरीन कानून साजी करके इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और कट गाड़ियों को मुकम्मल छूट दिया जाए। मेरा तो हुकूमती वक्त से, मेरा नहीं, ये अवाम का मुतालिबा है, ये तकरीबन पूरी मलकन डिवीज़न का मुतालिबा है। इस मुतालिबे को गौर करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अखपल है, तो अखपल यहाँ पे अखपल वली का सबूत भी देना चाहिए। अखपल अपनों के कहते हैं, अपना होने का सबूत दिया जाए और कट गाड़ियाँ जो है इनके लिए एक कानून बनाकर उनको मुकम्मल आज़ादी दिया जाए, लोग ख़रीद भी सके और जो ख़रीदे हैं उनमें अपना रोज़गार कर सके। इसके बाद मैं आता हूँ कालाम रोड के तरफ। कालाम रोड तो बना हुआ है, लेकिन जो कालाम रोड पे जो ब्रिजेस का मसला है, पुलों का मसला है, ये एक अजाब बना हुआ है। हुकूमती वक़्त से मेरा ये मुतालिबा है, रोड तो वैसे बना हुआ है, लेकिन पुलों की वजह से ये पुल भी एक बदनुमा दाग है हुकूमत के माथे पर। टूरिस्ट को जो तकलीफ़ है इन पुलों की वजह से, ख़ासकर बहरीन के बाज़ार बीच में जो एक ब्रिज है, सारा दिन बहरीन बाज़ार बंद पड़ा है। इसकी वजह से हुकूमत के वक़्त को चाहिए कि बहरीन से लेकर कालाम तक जितने पुले हैं उनको फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेकर, फ़ौरन इसके ऊपर टेंडर लगाकर उनको ठेकेदार से मुआहिदा भी कर दिया जाए कि इतने अरसे में इनको मुकम्मल करना है। वैसे इनकी सब कुछ तैयार है, हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ होंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि हुकूमत नाअहल या इसके बारे में मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ निशानदेही करना है। जो तकलीफ़ है मुकामी लोगों को, जो तकलीफ़ है टूरिस्ट को, जो तकलीफ़ है मेरे ख्याल में पूरी इंसानियत को ये तकलीफ़ है, बराए मेहरबानी करके इनके ऊपर फ़ौरन काम किया जाए, ताकि वहाँ जो सियाह
حضرات جاتے ہیں یا مقامی لوگوں کو جو تکلیفیں جو ہمارے وہاں کے رہنے والوں کے لیے جو مسائل ہیں وہ مسائل ختم ہو، خاص کر بحرین بازار کی جو پل ہے جتنی جلدی ممکن ہو اس کی اوپر کام کیا جائے تاکہ بحرین بازار میں ٹریفک روا دوا ہو، سارے دن بازار بن ہی رہتا ہے۔ برائے مہربانی کر کے ان کے اوپر جلدی سے جلدی کام ہو تاکہ اس مسئلے سے عوام کو چھٹکارا مل سکے۔ تیسرا میں آتا ہوں جی سیاحت کے طرف۔ اس سیزن میں تو ثابت ہوا کہ کالام، اتروٹ، گبرال، مختلف مہوڈن، مٹھلتان، اشو، یہ علاقے بحرین سے لے کر میرے خیال میں مدین سے لے کر کالام تک یہ ایریا جو ہے یہ مکمل ٹورسٹ ایریا بن گیا ہے۔ اس کے لیے کوئی سیزن نہیں ہے، یہ 4 سیزن میں چلنے والا علاقہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اسی سیزن میں وہاں پہ جو رش ہم نے دیکھا شاید یہ اگلے سالوں میں اور بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے سیاحت کے لیے یہاں بہترین سے بہترین انتظام ہونا چاہیے۔ کالام کی طرف میں آتا ہوں، کالام اور مضافات جو ہے وہاں پہ کافی ٹورنامنٹ بھی ہوئے کبڈی کے، اور ان ٹورنامنٹوں سے لوگوں نے مزہ بھی لیا۔ لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جو پیغام دیا گیا اور انہوں نے جو پرخلوص انداز میں اس کو انجوائے کیا۔ میرے خیال میں یہ ایونٹس ہمیشہ ہوتے رہے، اور ساتھ ساتھ جو وہاں کے مقامی نوجوانوں کو ایک بہترین سسٹم فراہم کیا جائے تاکہ یہ ایونٹس ہوتے رہے، اور ساتھ ساتھ سیاحت کے لیے جتنے پوسٹیں آتے ہیں وہ تحصیلی کالام کے نوجوانوں کو دیا جائے، کالام والی سائٹ پہ جتنے آتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سیاحت کہاں پہ بہترین جگہ ہے، تو ٹورسٹوں کو بہترین گائیڈ لائن ملے گا۔ اور کالام سے نیچے کی طرف جتنے علاقے ٹورسٹ کے لیے موزوں ہیں تو وہ مقامی لوگوں کو یہ نوکریاں دیا جائے۔ باہر کے بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ کون سا جگہ بیسٹ ہے، کہاں پہ چشمہ ہے، کہاں پہ گلیشیئر ہے، کہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، یہ ہمارے مقامی نوجوان بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے سیاحت کے لیے جتنے پوسٹیں آتے ہیں وہ تحصیلی بحرین اور تحصیلی کالام کو دیا جائے تاکہ وہاں کی نوجوان پوسٹوں کے ساتھ ساتھ بہترین گائیڈ لائن بھی ٹورسٹ کو فراہم کیا جائے۔ اور ٹورسٹ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہی ایک دنیا میرے خیال میں پوری اس طرف توجہ ہوا ہے، اور آپ بے فکر بے خوف آپ بے شک آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ مہمان نواز بھی ہے، مہمان دوست بھی ہے، اور انتہائی محبت والے لوگ ہیں۔ ٹورسٹ کو میرا یہ عرض ہے کہ تحصیلی بحرین کو کے رخ کیا جائے تاکہ آپ وہاں سے مزہ لے سکیں۔ ٹورسٹ کو چاہیے کہ آتے وقت وہ وہاں کے لوگوں کی تاثرات بھی سنیں، کیونکہ ان کی تاثرات ہمیشہ مثبت ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہی مثبت ہے، ان کے انداز ہی مثبت ہے۔ آپ ٹورسٹ کو میرے خیال میں جو بہترین سسٹم ایک وہاں پہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ زیادتی کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں جو ریٹس جو ہے وہ مناسب کی ہے، کیونکہ ہمارے تحصیلی بحرین میں جو ریٹس ہیں میرے خیال میں پوری دنیا میں اگر دیکھیے تو ایونٹس کے وقت کا کرایہ جو ہے یا سسٹم جو ہے وہ اس کی جو نرخنامی آسمان کو چھوتے ہیں، سوائے ہمارے علاقے میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی کر کے اور تمام ٹورسٹ کو میں پوری ورلڈ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تحصیلی بحرین اور تحصیلی کالام کو رخ کیا جائے تاکہ وہ آپ وہاں کا مزہ لے سکے، وہاں کی پہاڑیوں کا مزہ لے، وہاں لوگوں کی جو خوبصورتی ہے، وہاں لوگوں کی جو اخلاق ہے، ان کا مزہ لے۔ تیسرا میں آتا ہوں سول ہسپتال مدین کی طرف۔ سول ہسپتال مدین کافی عرصے سے وہ بند پڑا ہوا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک بلڈنگ جو ہے اس میں ابھی کرائے کے بلڈنگ میں ڈاکٹرز رہتے ہیں، تو بلڈنگز تو وہ بھی ہے، بلڈنگز تو وہ بھی بن رہا ہے۔ بلڈنگز کی خوبصورتی ڈاکٹرز سے ہوتی ہے۔ اس میں وی وانٹ ڈاکٹرز، اس میں ہم ڈاکٹرز چاہتے ہیں، کینسر ڈاکٹرز، تمام اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اس میں موجود ہو، بہترین گائنیکالوجسٹ۔ وہاں زچہ بچہ میں جو اموات ہوتے ہیں ہماری تحصیلی بحرین میں، اس کو میں گننا شروع کر دوں تو میرے خیال میں کتابیں بھر جائیں گے۔ اتنے اموات ہو چکے ہیں گائنی کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ آگاہی نہیں ہے، اور دوسرے یہاں پہنچتے راستے میں ہی ہم منگورا پہنچتے ہمارے عورتیں راستے میں ہی دم توڑ دیتے۔ تو میرے خیال میں بیسٹ جو ہے مدین سول ہسپتال مدین میں گائنیکالوجسٹ 24 گھنٹے ہو، اور وہ بھی مکمل فری ہو، تمام سامان وہاں پہ اویلیبل ہو، سی ٹی اسکین بھی ہونا چاہیے، ایم آر آئی بھی ہونا چاہیے، اور بہترین لیبارٹری کے ساتھ ساتھ تمام سرجنز کو وہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اخپل کا علاقہ ہے، کیونکہ ہمارے سب جو ہے ہمارے اپنے ہیں۔
جو MPs ہے, جو MNAs ہے, جو وزیر اعلیٰ ہے, وہ سب ہمارے اپنے ہیں, کیونکہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہیں. تو اپنا ہونے کا ثبوت دینا, مدینہ ہسپتال سے ان کے اپنا ہونے کا ثبوت ہوگا, کیونکہ اپنا ہے تو وہاں سب کچھ بھی اویلیبل ہوگا. ساتھ ساتھ گائنیکالوجسٹ, سرجن, تمام سرجنز, میں ایک سرجن کی بات نہیں کر رہا, تمام سرجن, مکمل آپریشن تھیٹر, کمپلیٹ آپریشن تھیٹر, بہترین لیبارٹری, CT اسکین, MRIs اور تمام ٹیسٹ وغیرہ مدینہ ہسپتال میں ہونا چاہیے. یہ ہسپتال پوری ایریا کا ہسپتال ہے, اس کو تمام سہولیات دیا جائے تاکہ یہاں سے لوگوں کو مینگورہ آنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر ایسے بلڈنگ تو کافی پڑے ہوئے ہیں, اس میں بہترین ڈاکٹرز اور ساتھ ساتھ تمام عملہ بہترین ہونا چاہیے تاکہ وہاں یہ حکومت کے لیے ایک نمونہ ہو. میں حکومت سے پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ہسپتال کی بلڈنگ تو ہے لیکن اس میں بہترین اسٹاف, بہترین قابل اسٹاف وہاں پہ ہونا چاہیے. چوتھا میں آتا ہوں, ایک بدترین فلڈ آیا تھا جس سے 3 علاقے متاثر ہوئے تھے, تیرات, شاگرام اور چوتھا گھڑی گان میں تو میرے خیال میں 1-2 کیجوالٹی کے علاوہ وہاں پہ نقصانات زمینوں کے ہوئے تھے. سب سے زیادہ نقصان تیرات درہ اور شاگرام میں ہوا تھا. خاص کر شاگرام کی تو تباہی ہوئی ہے, روڈ تباہ, گھر تباہ, کھیتی باڑی تباہ. پچھلے دنوں وہاں کچھ لوگوں کو کچھ پیسوں کی وجہ سے کچھ پیسے دیے گئے ہیں. یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے یہ پیسے. کیوں ان کو اس طرح کا حکومتی وقت کو چاہیے کہ اس طرح لوگوں کو ناٹر کھایا جائے؟ ان کی زخموں پہ مرہم کی بجائے نمک پاشی ہو رہی ہے. میں اسی وقت بھی میں نے مقامی ایک TV والوں کے ساتھ میں نے بات کیا تھا کہ ان کی جو تاوان, جو نقصان ہوا ہے اس کی کم از کم مکمل ازالہ ہو. اگر مکمل ازالہ نہ ہو تو آدھی تو ہونا چاہیے, یا ان کو اسی طرح کے گھر بنا کے دے, کیونکہ حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے یہ کہ یہ اپنی رعایا کی جو خدمت ہے وہ بہترین انداز میں کر سکے. وہاں تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو کچھ چیکس دیے گئے ہیں, یہ ان کی معیار کے مطابق نہیں ہے. حکومتی وقت کو چاہیے کہ ہر ایک کی ڈیٹا نکال کر, کیونکہ حکومت کے پاس تو سب وسائل ہے, وہاں پہ پٹواری حضرات ہے, وہاں پہ تحصیلدار ہے, ان سے ان کی مکمل ڈیٹا لے کر ان کو ان کی حیثیت کے, ان کی تاوان کے, ان کی نقصان کے مطابق پیسے دیا جائے. وہاں جو کھیتی باڑی تباہ ہوا ہے اس کو بھی اسی انداز میں پیسے دیا جائے. جن کی گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو گھروں کے لیے پیسے دیا جائے. اگر اس طرح بھی ہو اور دوسری طرف میں آتا ہو, ان کو لانگ ٹرم حکومتی وقت صرف اس ایریا کو, باقی ایریا کی بات میں نہیں کرتا, اس ایریا کو حکومتی وقت کو چاہیے کہ اس ایریا کو افزدہ ویسے بھی قرار دیا گیا تھا, اس ایریا کے لوگوں کو لانگ ٹرم قرضے دینا چاہیے حکومتی وقت, جو مناسب طریقے سے ہو اور فوراً ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے اداروں کی در کی ٹوکرے کھائے. اور حکومتی وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی جو باغات, جو کھیتی باڑی, جو گھر تباہ ہوئے ہیں, فوراً ان کے اوپر توجہ دیا جائے, کیونکہ اموات تو ویسے بھی ان کے ہو چکے ہیں, بہت بڑی تعداد میں وہاں کے اموات ہو چکے ہیں. ان کو بھی تو میرے خیال میں ان کی جو امواتوں کے مطابق تو پیسے نہیں دیے گئے. پھر بھی اللہ خیر صلاح, پھر بھی کچھ ہوا. لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, برائے مہربانی کر کے ان کی زخموں کے اوپر نمک کی بجائے مرہم ہونا چاہیے, مرہم لگانا چاہیے. ان کی کھیتی باڑی, گھروں کو فوراً پیسے دیا جائے. ایک اہم موضوع ایک اور بھی ہے, وہ بحرین پاور ہاؤس اور مٹھلتان پاور ہاؤس, درال خورد پہ جو بنا ہے اور مٹھلتان میں جو بنا ہے. ان میں نوکریوں کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے بھی ہو چکے ہیں. ان میں مقامی لوگوں کو توجہ دیا جائے, تحصیلی بحرین کو توجہ دیا جائے. مٹھلتان والوں کے ساتھ تو جو کچھ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ان کی بھی پاسداری ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ہی باعزت لوگ ہیں. یہ دونوں تحصیلوں کے لوگ جو ہے یہ کسی کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. برائے مہربانی کر کے ان نوجوانوں کی بھی دادرسی ہو اور ان نوجوانوں کو توجہ دیا جائے. ان میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے تحصیلی بحرین میں اور تحصیلی کالام کی طرف. نوجوانوں میں جو ٹیلنٹ ہے وہ میرے خیال میں پوری دنیا میں اپنی مثال آب ہے. برائے مہربانی کر کے وہاں کی جابز جو ہے مقامی نمائندوں کو, مقامی بچوں کو, مقامی نوجوانوں کو توجہ دیا جائے. اس کی بھی حکومت کی نیکنامی بھی ہوگی اور ہمارے اپنے نمائندوں کے اوپر اعتماد بھی ہوگا. لاسٹ پہ میں آتا ہوں, پہلے بھی میں اس پہ کئی پریس کانفرنس کر چکا ہوں, خاص کر میں ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی اس کے لیے میں نے کافی آوازیں اٹھائے تھے. بیشی گرام, مدین ٹو بیشی گرام,
مدین ٹو ڈبر گئے، یہ ایک موت کا کنواں ہے۔ روڈ تو میں اس کو کہہ نہیں سکتا، دو ندیاں بہ رہی ہیں، ایک ندی پہ پانی آ رہا ہے، ایک ندی پہ گاڑی چل رہی ہے۔ اللہ نہ کرے، میرے خیال میں، میرے ذہن کے مطابق تو زخمیوں سے ہسپتالیں بھر گئے اور مرنے والوں سے قبرستان بھر گئے۔ یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، یہ حکومتی وقت اور حکومتی نمائندوں کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے، اس داغ کو مٹھانا چاہیے۔ ہمارے دلیں تو ویسے بھی، ہمارے دلیں جو ہے وہ میرے خیال میں بہت زیادہ پریشان ہوئی ہے اس روڈ کی وجہ سے۔ صبح ہم نکلتے ہیں اس روڈ کی وجہ سے، میرے خیال میں اتنی تکلیفیں ہیں لوگوں کو۔ اگر کوئی مریض وہاں سے لے کر مدین تک آئے واپسی پر، وہ بیماری ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ اوپر آسمان نیچے زمین، گاڑی اتنی قلابازیاں کھاتی ہے کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا۔ اس بدنما داغ کو اس حکومت کے نمائندوں سے میں مخاطب ہوں، اس حکومت سے میں مخاطب ہوں کہ یہ 40، 50، 60 ہزار کی آبادی ہے، کم آبادی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے روڈوں کو توجہ دینا یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کی میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اور حکومتی وقت کے ماتھے پر، یہ ہر حکومت کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ یہ حکومتی نمائندوں کے اوپر بھی ایک بدنما داغ ہے۔ اس داغ کو مٹھانا چاہیے، جو بھی مٹھائے گا وہ ہمارا سرتاج ہوگا۔ برائے مہربانی کر کے اس روڈ کے اوپر توجہ دیا ہے اور اس روڈ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جائے۔ ویسے روڈ تو بنتے ہیں، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس روڈ کو اس کے ازالہ بھی یہی ہے کہ اس روڈ کو فوراً تعمیر کیا جائے، فوراً ٹینڈر لگایا جائے اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی معیار کا روڈ بنے، تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو اور جو زخم ان کو ملے ہیں کچھ نہ کچھ ان کی زخموں پہ مرہم تو لگ جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا، میرے خیال میں یہ لوگ مجبورتاً نکلیں گے، کوئی ادارہ ان سے محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر ہمارا آخری اسٹاپ جو ہوگا وہ بہت برا ہوگا، بہت ہی خطرناک انجام ہوگا اس روڈ، کیونکہ ہم کب تک جنازے اٹھاتے رہیں گے، کب تک ہم زخمیوں کو اٹھاتے رہیں گے۔ برائے مہربانی کر کے حکومتی وقت سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ فل فور میری ان باتوں پہ، میری ان عاجز باتوں پہ غور کیا جائے، اور فل فور یہ زبان میری نہیں ہے، یہ میری عوام کی زبان ہے۔ عوام کی خاطر، اللہ کی خاطر ان باتوں پہ توجہ دیا جائے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، بلکہ معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔